अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। 12 बजे तक हमारा साथ, हर दिन की तरह फ्राइडे तक। और हमने आपको कल बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सीरियस वायरस की, एक सीरियस बीमारी की, जिसका नाम तो हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस और आगाही बहुत कम है और बहुत कम लोग जानते हैं कि जी इसके खतरात कितने हैं, कितना ये डेंजरस है, कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे मुल्क में। जी हम बात कर रहे हैं पोलियो की। पोलियो एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी बीमारी है नाजरीन, जिसका नाम हम सालों से सुनते आ रहे हैं। हर साल हम सुनते हैं कि जी पोलियो के कतरों की मुहिम चलाई जा रही है और जी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इसके बारे में जानने की हम कोशिश नहीं करते कि ये वायरस जो है ये कितना डेंजरस है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये कंटेजियस है, एक से दूसरे इंसान को लगता है, नहीं लगता, किस तरीके से लगता है। मसला ये है कि अवेयरनेस की, हर चीज़ की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी है और अगर हम जानना भी चाहें तो हम कोशिश नहीं करते जानने की कि जी असल जो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में है वो क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाने की कोशिश भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन और लोग उनको रोकते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है वो फ्लोट कर रही होती है हमारे इर्द गिर्द पोलियो के बारे में कि जी पोलियो के कतरे जो हैं वो एक्सपायर्ड आ रहे हैं हमारे मुल्क में और ये हो रहा है, पोलियो की वैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें हम उनके बारे में सवालात पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर्स से, ताकि आप लोगों को खुद पता चले कि जी पोलियो है क्या और उससे होता क्या है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बीमारी पे काबू पा लिया गया है और ये शुरू हुई थी 1800 में, एक्चुअली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते वेस्ट ने तो इस पे काबू पा लिया, लेकिन हमारे मुल्क में और बाकी और भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जी बहुत कम अवेयरनेस की वजह से काबू नहीं पाया जाता। हर साल बेशुमार डेथ्स होती हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे और फिर बड़े भी अफेक्ट होते हैं। और अभी हम आपको चल के दिखाते हैं एक प्रेजेंटेशन पोलियो के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे अपने डॉक्टर्स की तरफ। पोलियो के मुहलिक वायरस ने 90 की दहाई में सर उठाना शुरू किया तो देखते ही देखते पूरी दुनिया को इस वायरस के खतरनाक होने का एहसास हो गया। पोलियो की वजह से इंसान का आसाबी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होता है और इसके नतीजे में फालिज का हमला भी हो सकता है। बिलाखिर इस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया गया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक इस बला का मुकाबला कर रहा है और हर साल यहाँ पोलियो केसेस की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। अनकरीब हम इस दुनिया में वाहिद पोलियो ज़दा मुल्क का दर्जा हासिल करने वाले हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस वायरस से महफूज रखा जा सकता है, लेकिन हमारे माशरे में पोलियो की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मनगढ़ंत किस्से मशहूर कर दिए गए हैं जो कि इस बीमारी से निजात की राह में रुकावट हैं। पिलाने के लिए आते हैं वो हम लोग नहीं पिलाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। और दूसरी बात ये है कि आया कि ये पोलियो के लिए या किसी और मकसद के लिए पिलवाई जा रही है, इसलिए मैं नहीं पिलवाती अपने बच्चों को। मैंने टीवी पे देखा तो पता चला कि ये पोलियो वैक्सीन तो सही वो होती है जो कलरलेस होना चाहिए, कोई रंग नहीं होना चाहिए। तो वो 8 साल पहले जो वैक्सीन पिलवाई गई बच्चों को वो भी एक्सपायर्ड थी और जो 40 साल पहले पिलाई गई वो भी एक्सपायर्ड थी। तो ये बड़ा अलमिया है हमारी कौम का। जब वो एक दफ़ा हमारे घर पे आए और पोलियो को पिलाने के कतरे पिलाने तो 3-4 कतरे पिलाने, एक दफ़ा उनकी बच्चे की तबीयत ख़राब, वो थी ग्रीन कलर की दवा। क्या ये दवा ग्रीन कलर की होती है? क्योंकि उसको एकदम उल्टियाँ आने लगी और बुखार होने लगा, इसलिए हम इसको वो करना ही नहीं चाहते कि हम दवाई पिलाएं। क्या पता किस किस्म की दवाई हो। सबसे पहले तो हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि ये दवा जो देने आ रहे हैं ये रिलायबल बंदे भी हैं या नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से हैं या नहीं, और ये जो दवा पिला रहे हैं ये फ़ेक तो नहीं है। अगर फेक की वजह से ही हमारे पाकिस्तान से अब आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। बेचारे वालिदैन डॉक्टरों की सुने या अफवाहों पर कान धरें, जितने मुंह उतनी बातें। यही देर कभी किसी की माजूरी तो कभी किसी जान के ज़िया का सबब भी बनती है और फिर अफसोस और हाथ मलने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता।
नाजरीन, उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन देख के कुछ आपको ज़्यादा मालूमात हो गई होगी इसके बारे में। और अब हम चलते हैं अपने प्रोफेसर्स की तरफ, उन एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को हमने जिनको बुलाया हुआ है अपने स्टूडियो में, जिनसे हम तफसील में बात करेंगे पोलियो के बारे में कि जी पोलियो है क्या और पोलियो की वजूहात क्या हैं, इससे बच्चा किस तरह जा सकता है। स्टूडियो में अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जमाल रज़ा जो है डायरेक्टर NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ही इज़ ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PPA। उसके साथ उनके साथ बैठे हैं जी हमारे साथ इकबाल मेमन साहब जो चेयरमैन है PPA के एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ PPA एंड प्रोफेसर जमाल रज़ा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PPA। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बिकॉज आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी नाम तो सबने सुना होता है पोलियो का और बचपन से सुनते हम भी आ रहे हैं, टीवी पे बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है और जितनी कैंपेन्स हुई हैं उसके बावजूद भी हम काबू नहीं पा सके इसके असरात पे, इसके स्प्रेड पे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी प्रोफेसर साहब के व्हाट इज़ पोलियो, है क्या? पहले एक बेसिक सी एक आउटलाइन बिल्कुल आसान से वर्ड्स में ताकि हर किस्म के इंसान को समझ आ जाए। पोलियो असल में शॉर्ट फॉर्म है, एक वायरस है, पोलियोमाइलाइटिस बीमारी है जो कि एक वायरस होता है, ख़ास किस्म के आंतों के वायरस हैं, एंटेरोवायरसेस जो आंतों यानी इंटेस्टाइन, जी इंटेस्टाइन, ठीक है। और वो वायरस जो है वो पानी के आलूदा पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए जो है वो चला जाता है और पेट में और जिन बच्चों को वो अफेक्ट करता है उसमें बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ उनको बुखार या डायरिया या थोड़ी बहुत अलामात उनकी पोलियो की होती हैं, नज़ला, खांसी और इस टाइप के वायरस की जैसी अलामात होती हैं, लेकिन उनको पैरालिसिस नहीं होती। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्मॉल प्रोपोर्शन होता है कि जो यानी 1% और इवन लेस, अच्छा, कि जो इफ़ेक्ट होते हैं पोलियो से उनके ऊपर वो पोलियो वायरस कुछ ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से स्ट्राइक करता है। अच्छा। और उनकी नर्व्स को इन्वॉल्व कर देता है कि जिससे पैरालिटिक पोलियो जिसको हम कहते हैं कि फालिज का असर, तो वो हो जाता है और एक मुस्तकिल माजूरी हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी और ख़तरनाक वैरायटीज़ हैं उसमें ये कुछ दिमाग पे भी असर करता है जिसको पोलियो एनकेफेलाइटिस कहते हैं, कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं जो स्पेशल नर्व्स होती हैं उन पे असर करता है, उसको बल्बर पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो ये उसकी ख़तरनाक इक़साम है पोलियो की जो कि असरअंदाज होती हैं। और ये फालिज जो है, जो सबसे बड़ा मसला है पोलियो का, फालिज का, वो फिर नाकाबिल इलाज है। अगर एक दफ़ा हो गया नो क्योर, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी माजूरी है। अच्छा प्रोफेसर इकबाल साहब ये बताइए कि किस एज में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इस वायरस के और किस किस्म के बच्चे, मतलब कि उनमें कोई डिफिशेंसी होती है तो ज़्यादा उनको होता है कि जी इन बच्चों को ज़्यादा लगने के खदशात हैं? उम्र जो है 5 साल से पहले की उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। और डेफिशिएंसी हम कहें कि अगर दिफाई निज़ाम की डेफिशिएंसी है तो असरअंदाज होते हैं, यानी हमारे जिस्म में दिफाई निज़ाम है हर चीज़ के लिए। आपको कोई भी खुदा ना खास्ता है कोई भी इन्फेक्शन लाक होती है, नजर होता है, तो उसके हमारे जिस्म के अंदर उसके खिलाफ एक फाइट करने की वो दिफाई निज़ाम अगर कमज़ोर है, यानी अगर मेरे पास वैक्सीनेटेड नहीं हूँ मैं तो मेरे जिस्म ने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया और उसके ऊपर उसको कंट्रोल करने के, जरासीम को कंट्रोल करने की कुव्वत नहीं है, तो वहाँ पे वो हावी आ जाता है। हाँ, उसके साथ साथ ये ज़रूर है कि अगर हम पानी जिसके अंदर से ये जरासीम दुनिया सारे मोहल्ले में फैलते हैं तो वो जरासीम के आने का रास्ता पानी साफ़ सुथरा हो। और ये जो वायरसेस जो है वो फिल्टर के जरिए भी ख़त्म नहीं होते। अच्छा। वायरसेस जो है वो उबले हुए पानी से मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे। तो जो हम अगर बॉटल वाटर पी रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो अगर ये इनके बॉटलिंग प्लांट्स जगह जगह पे लगे होते हैं तो आप कह रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो रहे तो वो उनमें एग्जिस्ट कर सकता है? सोर्स के ऊपर है। अगर उनके सोर्स में कंटेमिनेशन है जो कि अमूमन ऐसी जगहों पे वायरसेस के, तो फिल्टर से तो कोई फिल्टर हो, अल्ट्रावायलेट है, इनसे हकीकत में वायरसेस नहीं मरते। अच्छा, जो घरों में आपने फिल्टर्स हमने पानी के लगाए होते हैं, आप कह रहे हैं उससे नहीं मरते। साइज बॉटल वाटर कितने % पॉपुलेशन पी रही है? देखिए ना, हम तो बात कर रहे हैं पूरे मुल्क की। बिल्कुल।
اور اس میں تو اپنے لیے پوچھ رہی تھی امی تو اپنا تھوڑا سا وہ ڈال لیا کریں. بٹ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں صرف ابلنے سے یہ وائرس پانی میں سے جاتے ہیں, وہ ابلنے سے جاتے ہیں. پھر پانی کے سورسز ہیں, پھر آپ کی جو عام انداز حیات ہے, ہاتھوں کی صفائی کتنی ہے, پانی کتنا صاف ہے, کتنا وہ پکا ہوا پانی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے ہیں. کیونکہ آپ چلے جائیں ریڈی پہ اور وہ آپ چاہے کلفی کھا رہے ہیں, چاہے آپ باقی اس کے اندر وہ آ گیا اور وہ پیٹ میں جیسے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ انٹرو وائرسز ہیں, مگر وہ ایک داخل تو وہاں سے ہوتے پیٹ سے ہی, مگر جا کر اپنا گھر جو بناتے ہیں نا, وہ جو نسوں کے یا نیورونز کہتے ہیں ہم لوگ, جو آنتیں ہوتی ہیں ان کے خلیوں میں جا کر گھر کرتا ہے اور ان کو اس طرح ڈسٹرائے کرتا ہے جیسے بم بلاسٹ, اور پھر وہ واپس ریپیئر نہیں ہوتے. اسی وجہ سے دیر میں یہ سپریڈ ہوتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے اٹیک کر دیتا ہے پوری باڈی کو, جسم کے اندر جا کر صورت پکڑ کے آپ کے دفاعی نظام کے اوپر کتنا تیزی سے آپ کے اوپر جائے گا. مگر ایک مطلب پیٹ سے گیا تو اس کی جو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ, وہ دنوں کی باتیں ہیں. اور وہ جا کر جب اس کے ساتھ بخار آیا, نزلہ ہو جیسا ہوا, بظاہر ایسا لگا جیسے فلو ہو رہا ہے, مگر پھر وہ جا کر اگر اس نے وہاں پہ خلیوں میں گھر کر لیا, تو چاہے ہاتھ ہو, بازو ہو, ٹانگ ہے, یا پھر سر کی طرف چلا گیا, تو پھر وہ ایک لحاظ سے ایک اور طوفانی انداز ہے. تو وہ اثر انداز ہوتا ہے, پھر جیسا واپس نہیں آتا, ریپیئر نہیں ہے. تو جو نیورونز ہیں وہ ریپیئربل نہیں ہوتے, وہ اس طرح مارے جاتے ہیں کہ بس پھر آگے راستہ ریپیئر کا نہیں بنتا دوائی کے ساتھ. پروفیسر جمال یہ بتائیں کہ اگر ان انیشل سٹیجز میں آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا, ٹیسٹ کرا لیے, جب یہ فلو کے سمٹمز آ رہے ہیں, تو اس سٹیج پہ کیور ہو سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پولیو اگر افیکٹ کر جائے, جسم کے اندر جراثیم چلے گئے, تو پھر وہ قدرتی طور پہ اگر آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہے اور اس کو بچا گیا تو بچا گیا, علاج نہیں ہے. اسی وجہ سے سارا زور جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ویکسینیشن کی جائے اور دفاعی نظام کو مضبوط کیا جائے, اور پرہیپس پولیو وائرس کو ساری دنیا سے ایریڈیکیٹ کیا جائے. جو اس وقت ساری دنیا میں ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم امیونائزیشن کو اس لیول پہ لے جائیں کہ پولیو وائرس دنیا سے ہی ختم ہو جائے. سو یو نو وی آر آلموسٹ دیئر. وی آر ٹارگیٹنگ انٹو اے اسٹیٹ اور فار مینی ایئرز ناؤ کہ جہاں پہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ we are just about to eradicate the polio virus worldwide. Worldwide, but not in our part of the world. Unfortunately, there are only 4 countries in the world. صرف وہ 3 ہو گئی ہیں. صرف ہاں, انڈیا بھی اب انڈیا تقریباً کامیاب ہو گیا ہے. 4 ملک ہیں, پاکستان, افغانستان, نائجیریا اور سوری چوتھی افغانستان, پاکستان, انڈیا, افغانستان اور نائجیریا. اور لاسٹ ایئر ساری دنیا میں 640 کے قریب پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, 639 ٹو بی پریسائز, جس میں سے 198 پاکستان میں. انفارچونیٹلی ٹاپ آف دا لسٹ. انڈیا میں صرف 1 کیس ہے پورے انڈیا میں, 1 کیس, اور افغانستان میں کوئی 80 کے قریب ہیں. تو پاکستان اور افغانستان, اور وہ بھی وہی تقریباً کراس بارڈر ایریا کے اندر, تو وی آر انفارچونیٹلی 2-3 ملک رہ گئے ہیں دنیا کے اندر جو کہ ناؤ آر دا سورس آف پولیو وائرس. اچھا, سورس اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سورس ہی ہم بن گئے. تو یہ کریٹ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا یہ ٹریول کرتا ہے پانی کے تھرو, لیکن اس وائرس فیسس سے جب بچہ جو افیکٹڈ بچہ ہے, جو اس کو پولیو وائرس نے اگر اس کو افیکٹ پیرالیسس نہیں بھی ہوا, جو ہم نے کہا کہ 99% میں پیرالیسس نہیں ہو رہی, لیکن وہ پولیو وائرس ایکسکریٹ کر رہے ہیں اور وہ انوائرمنٹ میں جا رہا ہے. یہ وائرس ایک ایسی چیز ہے نا جو حقیقت میں انسانی جسم میں ہی پرورش پاتا ہے, ہیومن باڈی میں لیو کرتا ہے. باہر اگر نکل جائے تو اس کے بعد 1 مہینہ ہوتا ہے. اگر ہمارے پورے ماحول میں اگر ہم سب انفیکشن کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں, یعنی ہمارے پاس ڈیفنس سسٹم اچھا ہے, ہم نے لی ہوئی ہیں, تو یہ داخل ہوا اور پھر چلا گیا, اور پھر جب سب امیون ہوئے ہیں تو پھر وہ ایک دم کہیں رک نہیں سکتا, پھر وہ کل ہو جائے گا. جیسے انڈیا والوں کا میں مثال جان بوجھ کے پھر دوں گا, کیونکہ وہ ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کے ماحولیات بھی ہماری طرح ہیں, وہاں پہ غربت بھی ہماری طرح ہے, غربت بھی اتنی ہے. مگر گزشتہ جنوری میں یعنی سن 2011 کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک کیس ہوا. اس کے بعد ان کے پاس یہ ابھی انہیں منایا بھی تھا دن, اگر آپ کو دھیان میں ہے, ورلڈ وائڈ منایا تھا کہ 1 سال پورا ہوا ہے, اور ہم اب اس سال ہمارے پاس پورے سال میں کوئی کیس نیا نہیں ہوا. تو یہ 3 سال تک جب کیسز نہیں ہوتے تو اس کو کہتے ہیں یہ پولیو فری ملک ہو گیا. اور ہم 3 ممالک باقی بچے ہوئے ہیں, ان کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی ہے مگر 1 سال سے نہیں, اس کا مطلب ہے تقریباً وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. تو اور میں تو ان کا مثال اس لیے دوں گا کہ اس سے 1 سال پہلے
وہ ہم سے کہیں آگے تھے, وہاں پہ 500 کے قریب کیسز ہو رہے تھے سال میں, اور ہمارے پاس 20 اور 25 تھے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں بریک لینی ہے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, مزید گفتگو کریں گے. اپنے سوالات کے لیے ہمیں فون بھی کیجئے 02122700861 پہ. بریک لیجئے, یہ وقت ہے میرا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کی راہ میں ناخواندگی بھی ایک رکاوٹ ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس, میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ ایک بریک پہ تھے اور ہم واپس آ گئے ہیں اسٹوڈیو میں. بات ہو رہی ہے جی پولیو کی, اس کی اویئرنیس کی, وجوہات کی. پروفیسر جمال رضا اور پروفیسر اقبال میمن دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان سے ہم نے ابھی تک یہ تو پوچھ لیا ہے کہ پولیو کس طرح پھیل رہا ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور اب کچھ بات کرتے ہیں پولیو کی ویکسین کے بارے میں. اچھا, اب یہ جو مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کی کہ جی پولیو کے قطرے بہت کچھ ماں باپ پلاتے بھی ہیں ایٹ اے سرٹن ایج جب بچوں کو امیونائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن لوگ ڈرتے کیوں ہیں, کیوں پولیو کے قطرے پلانے سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں میں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی کام اگر حکومت کر رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اگر وہ یہ فائدے کے لیے نہیں ہے ہمارے, شاید وہ ان کا, وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, تو ان کے پرانے تجربات حکومتی اداروں کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, اور جو بھی تو بہرحال اس کی وجہ تو ایک تو پہلا جو مسکانسیپٹ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر, یہاں آپ کو یاد ہو جس زمانے میں پکی پکائی روٹی بھی آتی تھی تو لوگ کہتے تھے جی اس سے جو ہے وہ فرٹیلٹی کا ایشو ہو جائے گا اور وہ بچے نہیں ہوں گے, اور فیملی پلاننگ کے لیے نکالی گئی ہے. تو اس میں بھی ہاں یہ بڑے کانسیپٹ تھا. تو اس کے بعد پولیو ڈراپس کے اندر بھی سب سے پہلا ایلیگیشن تو آیا کہ یہ فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے, اس سے ارے بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. پھر اس کے بعد اس میں مختلف قسم کے مسکانسیپٹ آئے. اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو گھروں پہ پولیو ویکسین لے کر آتے ہیں وہ کوئی باقاعدہ میڈیکل کے لوگ نہیں ہوتے, وہ کبھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کبھی اور ورکرز ہوتے ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں, تو دے مے ناٹ اپیئر ویری پروفیشنل. تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کون لے کر آ گیا, یہ تو صحیح نہیں ہے اور یہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے اندر. اچھا, پھر کچھ انفارچونیٹلی بیچ بیچ میں افواہیں بھی آ جاتی ہیں, کچھ اس میں شرعی لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جی یہ اس میں یہ خرابی. اور ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی ایک اس طرح سے بھی بات ہوئی کچھ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے کہ جی پولیو کی ویکسین اگر ایکسپائر ہو جائے تو اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس سے پولیو ہو جاتا ہے, زہر پھیل جاتا ہے. Now that is unfortunately completely misconception. اگر پولیو ویکسین ایکسپائر, yes it has to be carried at a certain temperature, اور وہ جو بھی ویکسینیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ٹیمپریچر کے ساتھ ان کا جو کنٹینر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. اف گاڈ فوربڈ کسی جگہ کے اوپر مسہیپ ہو اور وہ ٹیمپریچر مینٹین نہ بھی ہو تو اس پہ وہ کلر کا نشان بنا ہوتا ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سنا یہ ہے کہ اس کا کلر وائٹ ٹرانسپیرنٹ سے یلو ہو جاتا ہے. نہیں, وہ اس پہ ایک پرپل کلر کا ایک راؤنڈ ایریا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک اسمال اسکوائر ہوتا ہے جس کا لائٹ کلر ہوتا ہے. وہ لائٹ کلر چینج ہو کے ڈارک ہو جاتا ہے, which means that the polio vaccine has become ineffective. So it is, the temperature has not been maintained and it has become ineffective. Now the word is ineffective and not dangerous. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خطرناک ہو گیا ہے, بس اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, جو فائدہ اس کو پہنچانا چاہیے وہ نہیں ہوگا, لیکن خطرناک یا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ کچھ بنا رہے ہیں, اس کو VVM کہتے ہیں. یہ باٹل کے اوپر جو باکس ہوتا ہے اس طرح اسکوائر ہوتا ہے, وہ سارا پرپل کلر کا ہوتا ہے, مگر درمیان میں اس میں جو ونڈو ہوتی ہے وہ کلیئر ہوتی ہے وائٹ. جب یہ سوری میں یہاں سے دکھاتی ہوں جی, یہ چوکور ہوتی ہے نا, یہ پورا جو ہے وہ ڈارک کلر کا پرپل کلر ہوا. اتفاق سے آپ کے پاس پرپل کلر وہ پڑا ہوا سامنے اس کے اوپر, یہ جو کلر اس کلر کا پرپل کلر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور بیچ میں ونڈو جو ہے بالکل وائٹ ہوتی ہے.
اب بیچ میں یہ وائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کو زیادہ گرم ٹیمپریچرز میں آ جائے, زیادہ دیر تک رہے, ٹھیک ہے, تو اس کا یہ کلر جو ہے نا ونڈو کا, وہ بھی بدل کے پورا چوکور جو ہے نا ایک یکساں ہو جاتا ہے, ایک جیسا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں VVM. اچھا, ٹھیک ہے جی. اب یہ ایسا ٹیمپریچر کنٹرول ہے جو آپ کو بتاتا ہے, کسی کو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اب اس کے اندر پڑی ہوئی ویکسین باہر کے گرم ماحول کو زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے, زیادہ دیر تک ایکسپوز ہو گئی ہے, اور یہ ویکسین اب جو ہے نا وہ ناکارہ ہو گئی. ناکارہ ہو گئی, نقصان نہیں ہے, پکا نہیں کرتی, نقصان نہیں. بلکہ میں تو یہ والنٹیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے بولا سارے ہمارے ڈاکٹر بیٹھے تھے, مجھے یقین ہے کہ جمال رضا صاحب بھی شامل ہو گئے, کہ آپ وہ پوری خراب بوتل پوری دیں جس میں 20 ڈوز ہوتے ہیں, آپ میں 3 بوتلیں ابھی آپ کے سامنے پی جاؤں گا, تاکہ آپ کو یقین آئے کہ ہاں ہم جو بات کہہ رہے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کہہ رہے نہیں ہوتے. اٹس لائک ہیونگ واٹر, پانی آپ نے پی لیا ہے کوئی. ہاں ضرور, ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد تو حل نہیں ہوا, مگر اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر ہمارے پاس جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے خدشات بہت ہیں, پھیلائے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے اندر ان کی کوئی خراب نیت نہ ہو, مگر بات یہ ہے کہ جس چیز کے اندر نقصانات نہیں ہیں ان کو جب ہم اس طرح کی افواہیں دیتے ہیں تو لوگ ہمارے جو ہے نا اس کو, ایک طرف تو ہم لوگ جا کر لیتے نہیں ہیں, مجھے بھوک لگی ہے تو میں جا کر کھانا لے کے آؤں گا, مگر ہمارے بچوں کو جب ٹیکے نہیں ملے ہیں یا اگر صرف بنیادی ٹیکے ملے, اضافی ٹیکے نہیں ملے, تو ہم جا کر لیتے نہیں ہیں. اوپر سے ایسی خبریں آ جاتی تو جو دینے والے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کے اوپر مولوی صاحبان سے بھی بہت ہی اچھے جو منجے ہوئے, جن کو کہا جائے مانے ہوئے مولوی صاحبان ہیں پورے ملک میں, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیے کہ یہی صحیح کہ ہمیں دینی طور پہ صحیح ہے اور ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ویکسین کے لیے میرے خیال سے لوگوں میں یہ بہت ضروری ہے, صرف لوگوں کے ذہنوں کو سکون دینے کے لیے. یہ بھی بتا دوں کہ یہ ویکسین جو ہے نا پاکستان میں یا ایسے ممالک میں نہیں بنتی, یہ بنتی ہے ایسے مینوفیکچر جہاں پہ پورے ملک میں پورے دنیا میں دی گئی ہے. اور یہ جو پاکستان میں آتی تو پہلے یونیسیف WHO سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ یہ سورس اچھا ہے, اور پھر یونیسیف پرچیز کرتی ہے ہمارے لیے, پھر وہ گورنمنٹ کو دیتی ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا جس کی وجہ سے WHO کی کریڈیبلٹی کچھ کم ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے ان پنجاب جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے آف یہ جو دوائیاں ایک بیچ آیا which were expired, اس کے بعد بھی لوگوں کی بہت زیادہ جو بھروسہ ہے وہ کم ہو گیا ہے نا اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ, کیونکہ انہی کے تھرو یہ دوائیاں آئی تھیں. سنا ہے کہ جی انہی کے تھرو یہ ساری بیچ آف میڈیسنز آئی تھیں. تو اب مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل ایکسپائرڈ ایک بیچ آ گیا ہے, تو اس کو خود ریکگنائز کیا جائے. ویسے تو ہمارے ڈاکٹرز آبویسلی کر رہے ہوں گے ریکگنائز, جو ہم نے طریقہ ابھی بتایا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں چلے اب فائدہ ہوا, تو مطلب کتنے عرصے میں آپ کو ود ان کتنا اسپین آف ٹائم آپ کو ایکچوئل ویکسین کرا لینی چاہیے جا کے پراپرلی؟ دیکھیے 2 طریقے نا, ایک تو روٹین ویکسینیشن بچوں کی چل رہی ہے جو کہ EPI پروگرام ہے, اور اسی پوائنٹ پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک پرابلم تھوڑا سا یہ ہوا ہے, پولیو امیونائزیشن جو ہمارا ڈیز ہوئے ہیں بہت زیادہ, اس سے لوگوں کے ذہن میں ایک یہ غلط کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی مکمل امیونائزیشن یہی ہے کہ بس ان دنوں میں آپ وہ قطرے پلا دیں. یہ بڑا غلط ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ مریض آتے ہیں, ہم نے کہا جی آپ نے حفاظتی ٹیکے بچے کو لگوائے, انہوں نے کہا ہاں لگوائے. جب ہم نے ان سے تفصیل پوچھی کہ جی کون سے ٹیکے لگوائے, انہوں نے کہا نہیں وہ گھر پہ آتے ہیں نا وہ ہم نے پلا دیے. Now that is not the complete immunization. کہ یہ کافی نہیں ہے, یہ جو قطرے پلانے آ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں, پراپر جو immunization ہے that must be carried out. اور ایک یہ بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ روٹین immunization coverage اب لوگ کہتے ہیں, ہمارے ملک میں ایک وقت تھا کہ جب 80-85% تک پہنچ گیا تھا, 94 تک 94%, یہ میں نے 90 میں خود سروے کیا تھا. It has come down arguably to around 50% or even less. Now that is very dangerous. اس کی وجہ سے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ دوسری بیماریوں کی ایپیڈیمک جیسے میزلز ہے, جیسے ڈپتیریا ہے, آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ بات کو سمجھیں کہ جو حفاظتی ٹیکوں کے جو ریگولر امیونائزیشن ہے, جو ادارے جہاں پر وہ ان کے دفتر ہیں, مراکز ہیں, وہاں جا کے جو بچوں کو انجیکشن لگوانے ہیں وہ لگوانے ہیں. یہ ان ایڈیشن ہے, تو وہ روٹین امیونائزیشن تو ان کی چلتی رہے گی. اب اگر ایک بیچ خراب ہو گیا یا وہ مس کر گئے تو وہ نیکسٹ ٹائم جو بھی پولیو ڈے ہوگا اس پہ کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, مزید گفتگو کریں گے. یہ وقت ہے میرا.
خیال میں کیا پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ممکن ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ وقت ہے میرا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو پروفیسرز موجود ہیں ابھی اسٹوڈیو میں، ان سے تو ہم بات کرتے رہے ہیں پولیو کے اوپر، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں گلمینے کے پاس جو اسلام آباد میں موجود ہیں ود ڈاکٹر مظہر نثار آئی بلیو، اور وہ ہیں جی NIH کے ہی از، وہ خود ہی بتائیں گی کہ ان کی کیا اتھارٹی ہے، کیا پوسٹ ہے، اور کس طرح پولیو کی یہ جو ویکسین کی ایک کنسپریسی نکلی تھی کہ جی یہ ایکسپائرڈ ویکسینز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو گلمینے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم گلمینے۔ السلام علیکم عائشہ، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک گلمینے۔ ہم پروفیسر جمال رضا اور پروفیسر اقبال میمن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے رہے ہیں پولیو کی وجوہات کی، اویئرنیس کی، ویکسینز کی، ٹائم پیریڈ کب کرنا چاہیے، کون سسیپٹیبل ہے۔ اب آپ مزید پہلے سب سے پہلے تو بتائیے who are you sitting with، ناظرین کو بتائیں۔ عائشہ، ویئر ایٹ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جو قومی ادارہ صحت ہے اسلام آباد میں، یہاں جو بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا جو دفتر ہے جہاں ساری پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے، ادھر میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت مظہر نثار صاحب موجود ہیں، PTV جن لوگوں کو جو جانتے ہیں اور جو دیکھتے رہے ہیں، بالکل کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک ہیلتھ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہے، مطلب وہ لوگوں کو آگاہی دینے میں ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور وہ یہ کمیونیکیشن وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کیسے کیا جائے۔ ان سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی بھی بات سن رہی تھی، آپ لوگ بھی کچھ مسکنسیپشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں بہت ساری مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پھر یہ جو حفاظتی قطرے ہیں وہ نہیں پلاتے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم آ کے جو ہے تھوڑا سا ایک سرکاری پرسپیکٹو لے لیں، یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں ایڈوائزری پوزیشن میں، ان لوگوں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، کیا ایسی وجوہات ہیں اور کون سی غلط باتیں ہیں جو لوگوں کو بالکل نہیں ماننی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ دیکھیں یا پڑھیں۔ بہت سی غلط انفارمیشن ہے، شاید میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جان کے تو نہیں کر رہے ہوں گے، بالکل خود پتہ کرنا ضروری ہے، شاید وہ جان کے بھی غلط انفارمیشن نہیں پھیلاتے، لیکن اکثر لوگوں کو بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا، تو کچھ مسکنسیپشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم مظہر۔ جی السلام علیکم گلمینے۔ مظہر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اچھا مجھے بتائیں کہ پولیو میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ہم بار بار یہ سنتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہو گئی، پروونسز میں چلا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عام پاکستانی کے لیے اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ اب صوبے جو ہیں پروونسز اپنے آپ سے پولیو کا علاج وغیرہ کریں گے؟ نہیں گلمینے، ایسا نہیں ہے۔ انفیکٹ 18ویں ترمیم کا پولیو کے پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ پولیو کا جو پروگرام ہے وہ نہ صرف کہ ایک قومی پروگرام ہے بلکہ ایک عالمی پروگرام ہے، اور یہ پوری دنیا میں پروگرام چل رہا ہے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ گلوبل کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس پروگرام کے اندر جو دلچسپی ہے وہ پوری دنیا کی ہے، کیونکہ اس پروگرام سے ہم اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پولیو ان چند بیماریوں میں سے ہے جن کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ اسمال پاکس کے حوالے سے 70 کی دہائی میں ایک کیمپین چلی تھی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا سے اسمال پاکس ختم ہو گیا۔ تو اسمال پاکس اب نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم اب اسمال پاکس کے ٹیکے لگواتے ہیں بچوں۔ مظہر، مجھے یہ بتائیں کہ پولیو کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ پاکستان بہت اچھا جا رہا تھا اور ہم نے پولیو کے جو کیسز ہیں زیادہ تر ختم کر لیے تھے، یہ کچھ چند سالوں میں دوبارہ پولیو کے اب ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے لوگوں میں پولیو کے کیمپینز بھی بہت زیادہ چلا کرتی تھی، آگاہی تھی، اب اتنا نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس میں گلمینے یہ ہے کہ 2007 تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت کم کیسز آ رہے تھے پولیو کے۔ 2007 کے آخر میں تقریباً 32 کیسز تھے پاکستان میں، پورے ملک میں۔ اس کے بعد سے ایک تو کچھ علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال موزوں نہیں تھی، اور پولیو کی ٹیمز جو ہے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں۔ اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے پھر ان علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر ان علاقوں سے جب لوگ نقل مکانی کرتے تھے تو اپنا یہ پولیو وائرس اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے 2008
2008 اور 9 میں اس کا اپسرج دیکھا ان کے کیسز کا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2010 میں پھر وہ فلڈز کی صورتحال آ گئی, جس سے بھی پولیو کیمپین کی جو کارکردگی ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے. تو ابھی 2011 میں جو ہے اس پورے سال میں ہم نے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے, جس کے ذریعے سے بڑی اسٹرکٹ اس کی مانیٹرنگ ہوگی, اور جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو اس کی ذمہ داری دے دی گئی ہے تاکہ تمام تر وسائل جو ہے بروئے کار لائے جائیں اس مہم کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو نہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں بار بار اس پہ اسٹریس کر رہی ہوں کیونکہ عام جو لوگ ہمارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان ماؤں کو ہم اگر وہ بچوں کو پولیو کے قطرے انہوں نے نہیں پلائے ابھی تک, یا ان سے رہ گئی ہے, یا انہوں نے ٹی وی پہ کوئی ایسی ویسی بات دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا میرے خیال میں ہچکچا رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا کہیں گے پولیو کے پروگرام کے بارے میں؟ ان کو بالکل آپ ڈائریکٹ ایڈریس کر کے بتائیے آسان زبان. جی بالکل, پولیو کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری کے لیے بچاتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں, اور اس میں تقریباً 3 کروڑ اور 40 لاکھ بچوں تک ہم یہ ویکسین پہنچاتے ہیں. آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہر بار جب اس مہم کا اعلان ہو یا ہر بار جب یہ ٹیمیں آپ کے گھروں پر آئیں تو اپنے بچوں کو قطرے پلائیں, ہر بچے کو جس کی عمر ابھی 5 سال تک نہیں ہوئی ہے. تو پیدائش سے 5 سال تک کے بچوں کو ہر مہم میں یہ قطرے پلانا لازمی ہے, کیونکہ آپ جتنی بار یہ قطرے پلائیں گے اتنا جو آپ کے بچے کا دفاع ہے اس کے وائرس کے آگے وہ مضبوط ہوگا. تھینک یو سو مچ مظہر. میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہر بار جتنی دفعہ ٹیمیں آئیں آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, کبھی بھی مس نہیں کرنا, اور اگر رہ جائے تو ہیلتھ سینٹر سے رجوع کیجیے, فون کریں اور ٹیم آپ کے پاس آئے گی. ٹھیک ہے جی عائشہ, تھینک یو سو مچ گلمین, بہت شکریہ. اچھا جی, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, وی جسٹ ہیو 2 منٹس, 2 منٹ رہ گئے ہیں بریک میں شاید, اور نیوز بریک ہے تو ہم اس پہ لیٹ بھی نہیں ہو سکتے. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, تھینک یو سو مچ. آپ نے آ کے مجھے بھی اویئرنیس, پتہ تو ہمیں ہر چیز کا ہوتا ہے, ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ہم 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے. تھینک یو. امید ہے ناظرین کہ آپ کی جو کچھ مسکنسیپشنز, کچھ غلط خیالات پولیو کی ویکسین کے بارے میں, پولیو کے بارے میں کچھ بہتر ہوئے ہوں گے, آپ لوگوں کو بھی آگاہی ہوئی ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, تھینک یو. اور آئندہ بھی آپ لوگوں کو ہم تکلیف دیں گے جب بھی ہمیں کسی ایسی میجر ڈیزیز یا وائرس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور ہمارے دوسرے 2 گیسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. یہ وقت ہے میرا. ایک نقطہ, کیا آپ اس بار اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس, میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888.